दुबई में एक शख्स है जिसका नाम है चार्ल्स मोवेस्का। वो पूरी दुनिया से लड़कियों को बुलाता है, एक कार्टेल में उनको शामिल करता है। लड़कियों को इस्तेमाल करना, बेच देना, धंधे पे बिठाना, ब्रोथल हाउस में बिठाना, ये तो पाकिस्तान की खबरें हम सुनते ही रहे। मैं कुछ ऐसी चीजों से पर्दा उठाऊंगी, यकीन करें, बीइंग अ फीमेल, मुझे वो बात करते हुए यहाँ पर हर उस काम के डबल पैसे मिलते हैं जो जनूनी काम होता है। 10,000 से 1 लाख दिरहम फॉर 1 नाइट विद 1 मैन। एक और बड़ी भयानक स्टोरी जो कि कराची में पेश आई, 100 से जायद बच्चों के साथ जिनसी हरासानी के वाकयात। जब पुलिस ने रेड किया था तो उस जगह से यूएसबीज तो मिली थी, इसके साथ साथ वहां से एक डायरी भी मिली थी। वहां से पुलिस ने ट्रेस कर लिया। बच्ची यूएसबी लेकर मोबाइल एसेसरीज वाली शॉप पे गई गाने भरवाने के लिए। अब जब उस यूएसबी को इंसर्ट किया मोबाइल वाले ने, सैकड़ों वीडियोस आ गई जिसमें बंदा एक है, बच्चे मुख्तलिफ हैं। 1 2 3 4 वीडियोस देखने के बाद अगली वीडियो वो थी, बंदा उसमें फिर सेम था। दुबई का एक बहुत बड़ा कार्टेल जो लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता था और ये मजबूर करता था लड़कियों को बहुत सी गलीज हरकत पर। पुलिस इस तक कैसे पहुंची और मीडिया में बड़े बड़े चैनल्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया। कराची में एक ओबाश नौजवान ने सैकड़ों बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया। पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा और यूएसबी एक छोटी बच्ची दुकान पर लेकर गई और वो दुकानदार कैसे फरिश्ता साबित हुआ। पिंडी के एक पोश इलाके का पार्लर के जहां पर बहुत सी लड़कियां अचानक बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हकायक क्या हैं और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों में कितनी हकीकत है, जानते हैं आज की इस पॉडकास्ट में। अच्छा तहमीना, सबसे पहले हम जिस स्टोरी पर बात करेंगे वो एक बहुत बड़ा क्राइम है और इंटरनेशनल सतह पे इस क्राइम को स्काई न्यूज़, BBC, CNN इसने कवर किया। और वो क्राइम क्या दुबई में होता है। एक कार्टेल चलाता है एक शख्स चार्ल्स, और उस कार्टेल के तहत वो लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा मजबूरी में करवाता है। और लड़कियां इसलिए वो मजबूरी में धंधा करती हैं कि उसका पासपोर्ट, वीज़ा, वो सब कुछ उस गिरोह के सरगना के पास होता है, चार्ल्स के पास होता है, इसलिए वो मजबूर है कि वापस भी नहीं जा सकती और उन्हें काम भी यही करना है। जहां पर हम इस खबर की बात करें या इस गैंग की हम बात करते हैं तो डिटेल के साथ, चूंकि हम अपने हर पॉडकास्ट में ये चीज़ें शेयर करते हैं। 10 साल पहले ये इंग्लैंड से दुबई आया था। अब जब ये दुबई आया तो यहाँ पर आकर इसने कहा कि मैंने बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे से पैसा कमाना है। हमारे यहाँ मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि इंसान कौन सा वे चूज करता है पैसा कमाने का। तो ये बरतानिया में क्या काम करता था? ये वहाँ पर एक ड्राइवर था और ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है ये आपको और मुझे पता है और आवाम को भी पता है। अब तो वहाँ पर ये एज ए ड्राइवर काम करता था और ड्राइविंग के तौर पर काम करते करते एक लिमिटेड से जो पैसे इसको मिलते थे उसमें मर के इसका अपना गुजारा होता था। अब इसका इरादा ये था कि मैं पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमाने का जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं उनमें सबसे पहले ये ज़हन में आता है जिस्म फरोशी, खुले डुले पैसे, शॉर्टकट वे, पैसे खुले। अब रातों रात अमीर होने का जो चक्कर है ना, वो बड़े लोगों को ले डूबा। तारिक साहब, आपने जैसे कि बात की चार्ल्स के हवाले से, तो लंदन से जब ये दुबई में आया तो दुबई में आके ये सोचा और फिर इसके बाद इस पर काम करना शुरू किया। इस खबर की हकीकत के बारे में जब हम डिटेल के साथ बात करेंगे, चूंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है, चूंकि हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, चीज़ें इकट्ठी करने के बाद बात करते हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाऊंगी, यकीन करें, बीइंग अ फीमेल, मुझे वो बात करते हुए शर्म आएगी, सोचना पड़ेगा कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या ना करूं। यानी बहुत से अल्फाज हम पर्दा डालेंगे, बहुत से अल्फाज पे लोगों को समझना होगा। और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सकें, ऑडियंस को बता सकें कि ये क्राइम भी हो रहा है और ये लोग बड़े एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, ये अपना धंधा कर रहे हैं और किस तरह औरतों को मजबूर करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ढके छुपे अल्फाज में अपनी बात को समझा सकूं, जो मैं तो समझ चुकी, पढ़ चुकी, देख भी चुकी। अब जहाँ पर हम चार्ल्स की बात करते हैं, करता क्या था, इसका अंदाज़े कार्रवाई क्या था, वारदात कैसे डालता था? वारदात ये डालता था कि लोगों को जॉब ऑफर करता था और नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को इस्तेमाल करना, बेच देना, धंधे पे बिठाना, ब्रोथल हाउस में बिठाना, ये तो पाकिस्तान की खबरें हम सुनते ही रहे। और नॉर्मली ये ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनको पुलिस काम कर रही होती है, FIA बहुत काम करती है, मैंने और आपने इस पर प्रोग्राम्स भी किए। चार्ल्स की हम बात करें तो ये क्या करता था, ये भी जॉब ऑफर करता था और जॉब ऑफर करने के बाद जब आप किसी को हैंडसम पैकेज बताते हैं
ود وہیکل بتاتے ہیں اور رہائش کے ساتھ بتاتے ہیں اور جگہ بتاتے ہیں. تو کیا یہ جاب آفر کرتے ہوئے بتاتا تھا کہ دبئی میں آپ کو اس کارٹل کا حصہ بننا ہے اور یہ کام کرنا ہے؟ نیور ایور. یہ نہیں بتاتا تھا. یہ بتاتا تھا کہ آپ کے لیے یہ جاب یہاں پر ممکن ہے, ہو سکتی ہے, آپ کو یہاں پر آنا ہے, انٹرویو دینا ہے, انٹرویو دینے کے بعد اگر آپ کلیئر کر جاتی ہیں یا کر جاتے ہیں, ظاہر ہے سب کو یہ تھوڑی بتاتا کہ جاب صرف لڑکیوں کے لیے, جاب تو دونوں کو آفر کرتا تھا. جب آپ یہاں پر انٹرویو کلیئر کر لیں گی دین یہ آپ کو اس میں مراد سپر مل مارکیٹ سکتی اور ہیں. ہوٹلز وغیرہ, ہوٹلس ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, کلبز ہیں, جمز ہیں, بہت سی ایسی جگہیں ہیں, مالز ہوتے ہیں, وہاں پر جابس کا آفر کرنا لڑکیوں کے لیے ایک اٹریکٹیو بات ہے. مطلب جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ جب جاب آفر کرتا تھا تو یہ صرف لڑکیاں ٹارگٹ نہیں کرتا تھا, یہ سب کو کرتا تھا, لیکن اس میں سے چوز لڑکیاں کرتا تھا اور اس کے بعد جو جاب تھی وہ لیگل جابز آفر کرتا تھا. وہ بتاتا نہیں تھا, چھپاتا تھا کہ یہ جاب کروانی ہے. کوئی بھی شخص جو کریمنل ہوتا ہے پبلک کی اویئرنیس کے لیے, وہ جب کارروائی ڈالتا ہے نا تو وہ کارروائی میں آنسر نہیں بتاتا, وہ کویسچن مارک چھوڑ دیتا ہے. وہ آفر دونوں کے لیے تھی, لیکن ان میں سے چوز ان کو کیا جاتا تھا, یا کال بیک یا میسنجر یا میسج ان کو دیا جاتا تھا جو نظر آتا تھا کہ ینگ لڑکی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کام کی ہے, ان کو آفر کر کے بلا لیا جاتا تھا. آپ آ جائیں, لسٹ میں آپ کا نام ہے, آپ آئیں گی, انٹرویو دیں گی, دین پھر آگے دیکھ لیں گے کہ آپ کس کے قابل ہیں یا کون سی کیپیبلٹی ہماری ایسی ہے جہاں پر آپ ایڈجسٹ ہوتی ہیں, دین جاب آپ کی پکی. اب بے روزگاری کے حالات و واقعات نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہے. جہاں جہاں پر لڑکیوں کو یہاں کی جاب اٹریکٹ کرتی تھی وہ پھر اس سے کرتی تھی, یعنی ان سٹیٹس کو ٹارگٹ کرتا تھا کہ جہاں پہ لڑکیوں کو جابز بھی چاہیے اور جن کا خواب ہو کہ وہ دبئی یا باہر جا کے پیسہ کمائیں. یس بالکل. اب پاکستان کی اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں اور یہاں پر اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اچھی خاصی ہینڈسم سیلری, رہائش, گاڑی سب ملے گا, تو میں کہتی ہوں پاکستانی شاید جوتا بھی نہیں پہنے گا, بھاگے گا. بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یہ ان سٹیٹس کو اور ان جگہوں کو نشانہ بناتا تھا جہاں پر اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر بے روزگاری ہے, جاب لیس ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ ان کو جاب ملے. جب یہاں پر آ جاتی تھیں دبئی میں اور آ کر انٹرویو کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ اب انٹرویو کروانا ہے جی, انشاءاللہ کراتے اوکے جی, انشاءاللہ کورٹ نکال دینا, کرواتے ہیں جی آپ کا انٹرویو. ویزا اور پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں, بہت چلاک اور کاریگر آدمی. ویزا پاسپورٹ چونکہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اب بغیر ویزے کے نہ کہیں انسان جا سکے نہ آ سکے. دبئی میں آ گیا تو پھر آ گیا, ڈاکیومنٹس ہی پورے نہیں ہیں تو آپ کیسے جائیں گے. اور اگر آپ وہاں پہ کمپلین کریں گے تو ایک پردیسی آدمی کو نہیں پتا کہ کہاں کا کیا سسٹم ہے. فار ایگزامپل ہم پاکستانی ہیں, اگر مجھے یہ کہا جائے کہ امریکہ میں جا کے کمپلین کہاں کرنی ہے, کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, شاید میں کسی سے پوچھ کے تو پہنچ جاؤں, لیکن ویسے مجھے نہیں پتا. اسی طرح سے لوگوں کو دبئی کا بھی نہیں پتا تھا. اب ویزا پاسپورٹ رکھا اپنے ہاتھ میں, کون سی جاب, کیسی جاب, کون سا انٹرویو, وہاں پر بلا کے یہ لڑکیوں کو مختلف قسم کے سینٹرز میں غلط کام پہ لگا دیا کرتا تھا. جسم فروشی پہ, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بروتھل ہاؤس پہ, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلب کے اسپیسیفک ایریا میں, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پیسوں کا لالچ, مولسٹیشن کے لیے ان کو یوز کرتا تھا. یس. اچھا, یعنی یہاں تک میں یہ سمجھاؤں ناظرین کے لیے میں بتا دوں کہ یہاں سے لڑکی جاتی ہے اپنی اسٹیٹ سے, وہاں پہ تو سب ہوتے ہیں, ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں, وہاں کا قانون بھی اس کو پتا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ وہاں پہ دبئی پہنچتی ہے تو اس کا ویزا پاسپورٹ گیا اور اس کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے کہ واپس جا سکے. ظاہر ہے جب ویزا پاسپورٹ نہیں ہوگا واپس نہیں جا سکتی. تو چارلز کو پتا تھا کہ میں اس لڑکی کو جو کہوں گا وہ کرے گی. جیسے ہم نے کولمبیا والی سٹوری ڈسکس کی کہ وہاں پہ تو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, اور یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. یس بالکل ٹھیک ہے. اب پیسوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, پیسوں پہ ہم بات میں آتے ہیں, پہلے یہاں پر میں اس چیز کو لازمی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. طارق آپ یہ دیکھیے کہ لڑکیوں کو جھانسا دے کر لایا گیا, ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, چونکہ ویزا پاسپورٹ رکھ لیا اپنے پاس, موبائل بھی رکھ لیا اپنے پاس. اب رابطہ کہاں سے کرنا ہے, کیسے اپنے پچھلوں کو بتانا ہے کہ میں یہاں پر اس کام میں پھنس گئی ہوں. آگے یہ کام جو ہو رہا ہے کوئی حلالی کام تو نہیں ہو رہا, بالکل صحیح, کوئی پاک کام تو نہیں ہو رہا. ایسے کام کے لیے وہ لڑکی جو بہت زیادہ تنگ کرے اس کو کوئی نہ کوئی انجیکشن بھی لگا دیا جاتا ہے, ان کو ٹیبلٹ بھی کھلا دی جاتی ہے, ذرا کام ڈاؤن ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ایسے کیسز تو ہم نے پاکستان میں بھی دیکھے, ٹھیک ہے جی. اب جب ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے, پھر آپ کا کسٹمر کون سا ہے, کس لیول کا ہے, اور کس لیول کے کس بندے کو کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے, ویسے ہی آگے سے لڑکی بھی پرووائڈ کرنی ہے. ڈیٹا کس کے پاس ہے,
چارلز کے پاس ہے. کہاں سے آئی چارلز کو پتہ ہے, کتنی ایج ہے چارلز کو پتہ ہے, کتنے کی مجبور ہے چارلز کو پتہ ہے, کتنے کی جوگی ہے چارلز کو پتہ ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ اپنے پاس رکھتا تھا اور پھر آگے سے اپنا سسٹم جو ہے, گینگ جو ہے, اس کو پورے کو رن کیا کرتا تھا. ایک رات کے کتنے پیسے طے کیے جاتے تھے. حیرانگی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ 10,000 سے 1,00,000 درہم فار 1 نائٹ ود 1 مین, یہ وہاں پر پیکج سیٹ کیا گیا تھا. اب جس بندے نے اتنے پیسے دینے ہیں, اس شخص نے حلالی کام کے تو نہیں دینے ونس اگین. اب اس نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے, اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جو شاید میں اور آپ یہاں پر ڈسکس بھی نہ کر سکیں. ہاں بالکل, یہ اس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غلیظ ترین کام کے پیسے دیے. ظاہر ہے مطلب وہ کئی سائیکوپیتھ ہوتے ہیں کہ جن کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے اور جن کو تشدد کرنے میں مزہ آتا ہے, یا پھر یہاں تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب ایسا کام کہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا. میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید ڈسکرائب کر دیتی ہوں. بروتھل ہاؤس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً وہاں پر ناپاک اور غلط کام ہوتا ہے. چلیں ہم ایسے کہتے ہیں کہ لوگ اپنی ہوس بجھانے چلے جاتے ہیں سمپلی. لیکن یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں حیران اور پریشان اس بات پر ہوں کہ یہاں پر ہر اس کام کے ڈبل پیسے ملتے ہیں جو جنونی کام ہوتا ہے. تو یہ لوگ تو جانور سے بھی بدتر ہیں پھر. بالکل بدتر ہیں. اور اس میں لکھا ہے رپورٹ میں کہ وہ اپنی شرطوں پہ لڑکیاں منگواتے تھے, اور ان شرائط کا ذکر بھی اس میں کیا گیا, جس میں ایک یہ شرط, 2-3 شرائط یہ ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو نارمل آپ جسم فروش کسی کو کہیں اور نارملی کام ہو سارا ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو شرائط ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی, اور پھر ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ کام کوئی 1-1.5 مہینے کا نہیں ہے, یہ لمبے چوڑے عرصے سے کام چارلز جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس کا جاری تھا. اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے ذہن میں کیا تھا, اچھا اس کو کسی نے نہیں پکڑا, پتا کیوں نہیں چلا؟ پتا اس لیے نہیں چلا کہ پیسے کما لیے تھے کھلے ڈلے. اب وہ پیسے, وہ گھر, وہ گاڑی, وہ سسٹمز جس کے ذریعے سے مینیج ہوتا تھا, یا ہم اگر سمپل ورڈز میں کہہ لیں کہ مینیجر جو چیزیں مینیج کرتا تھا, وہ تمام جو پیسہ ہے جس کا استعمال ہوتا ہے, اس کی ٹرانزیکشنز, بینکس, اکاؤنٹس, گاڑی, گھر, پراپرٹی, کچھ بھی اس کے اپنے نام نہیں تھا. اتنا شاطر, بہت چلاک آدمی. ڈرائیور مطلب بس ڈرائیور ہے نا, اور 10-11 سال میں آ کے اس نے دبئی میں ایسا کارٹل بنا لیا, تو ظاہر ہے اس کے پیچھے شاطر مائنڈ اور چلاک دماغ تو ہوگا. تو یہ اتنا شاطر تھا کہ اس نے کسی جگہ اپنا نام پٹ نہیں کیا. اس لیے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. مجھے ایف آئی اے نے پکڑ لیا. دبئی کی اسٹیٹ جو ہے, ظاہر ہے وہاں کی فورسز جو ہیں, ایجنسیز جو ہیں, کام کریں گی تو پکڑ لیں گی. میں یہ کہوں گی کہ یہ اسمارٹ پلیئر ہے, بہت اسمارٹ پلیئر ہے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص جو بالکل نیچے سے اوپر آتا ہے نا, یا وہ سیدھے راستے پڑتا ہے یا وہ الٹے راستے پڑتا ہے, سینٹر کا راستہ نہیں ہوتا, یا وہ دھکوں ٹھڈوں سے سیکھ جاتا ہے کہ میں نے سیدھا کام کرنا ہے خوف کھا کے, یا پھر وہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ وہ چارلز بن جاتا ہے. وہی جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس کی خواہشات لامحدود تھیں, ڈرائیور تھا, انکم کم تھی, تو ظاہر یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس دولت کی انتہا ہو, ریل پہ لو, اور وہ اسی طریقے سے جا سکتا تھا. بالکل بالکل. اچھا, اس میں رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو کام کرنے والی 20 لڑکیاں ٹرینڈ کرتی تھیں ان لڑکیوں کو, کہ جو نئی آنے والی ہوتی تھی, کہ آپ نے لوگوں کو پلیئر کیسے دینا ہے, ان کو خوش کیسے رکھنا ہے, ٹریننگ. اور پھر لڑکیاں مجبور ہوتی تھی کیونکہ وہ مقروض ہوتی تھی کس بات کی, کہ ویزا اور ٹکٹ اس کے پاس ہے اور اس نے جتنا دینا ہے اتنا ہی کھانا ہے, جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. خودکشی بھی کی ہے کسی لڑکی نے. بالکل جی, آپ نے ٹھیک کہا کہ لڑکیوں کو ٹریننگ کے لیے رکھا جاتا تھا. وہ باقاعدہ ہم یہ کہہ لیتے چلے انسٹرکٹرز رکھی ہوئی تھی اس نے, جو پراپر طریقے سے ٹرینڈ کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ مسلمان ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اللہ تعالیٰ نے حلال حرام میں فرق کے احکامات دیے جو ہم نے پڑھے, ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے ہاں کسی اسکول میں 3, 4, 5, 6 کلاس میں سیکس نہیں پڑھایا جاتا, چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے میں پردہ ہے, شرم ہے. آپ باہر کی اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں, بھائی کیا کریں, لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے, پڑھنا چاہیے, کہ نالج ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ میں اگر باہر شفٹ ہو جاؤں اور میرے بچے کو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑے تو میں تو نہیں پڑھاتی. اب گرومنگ ہے نا, ہماری اور طرح کی گرومنگ ہے, ان کی اور ہے. باہر کے ممالک میں اب تو بڑا ایزیلی آن لائن پیجز بنے ہوئے ہیں جس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو پرفارم فرسٹ نائٹ, ہاؤ ٹو پرفارم سیکنڈ نائٹ, کیا کیا طریقہ کار ہے, کیا کچھ ہے, سب کچھ سکھایا جاتا ہے. لیکن یہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھائی یہ تو پریکٹیکل کر کے سامنے انسٹرکٹرز اور لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جو ٹریننگ دیتی ہیں. 2 لڑکیوں نے خودکشی کی ہے,
اور خودکشی جن لڑکیوں نے کی ہے، ایک کا نام ہے مونک اور دوسری کا نام ہے کیرا، ان دونوں نے چھلانگ لگا کے نیچے گر گئیں. خودکشی کیوں کی؟ خودکشی کی طرف کیوں گئی؟ سوسائڈ کیوں اٹیمپٹ کی؟ دیکھیں، ایک وہ کام ہوتا ہے کہ آپ مجبوری میں آپ کو کروا دیا. ان لڑکیوں کی ہم بات کر لیتے ہیں. کتنی دیر؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کتنا عرصہ آپ مجبوری میں کریں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ بس موت ہی بہتر ہے، مجھ سے یہ کام اب نہیں ہو رہا. ضمیر بھی جھنجھوڑتا ہے نا انسان کو. ناک و ناک آ گئیں، اور ناک و ناک آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمت تو رہی نہیں، کیپیسٹی نہیں رہی، تو پھر انہوں نے خودکشی کر لی. اور خودکشی جیسے کہ کی وہ میں نے آپ کو بتایا. اور خودکشی کی خبر بھی بہت زیادہ پھیلی، اور جب یہ چیزیں پھیلی، ایجنسیز نے کام کیا، تب آ کے آج میں اور آپ اس خبر کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہیں تو شاید چارلز اب بھی نہ پکڑا جاتا. اچھا یہ بتائیں تہمینہ، اس سارے معاملے میں جی جو خواتین وہاں تک پہنچیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا، یہ دبئی پولیس نے خودکشی ڈکلیئر کی ان کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے پش کیا ہو، ان کو کسی نے دھکا دیا ہو. دبئی پولیس تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ چونکہ شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں کہ جس جگہ سے انہوں نے چھلانگ لگائی، 27 منزلہ ایک عمارت ہے جی، اور اس کے ٹیرس میں شراب کی بوتلیں ملی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کے خودکشی کی ہے. اب میری بات سنیں، میں نے آپ سے اس سوال سے پہلے میں نے کہا کہ جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ حلالی کام نہیں ہوتے، وہاں پہ پہلے تیاری ہوتی ہے پوری کی پوری، پھر اس کے بعد غلط کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک گلبرگ کی خبر تھی جس پر ہم نے کافی، میں بھی اور آپ بھی وہاں پر گیسٹ تھے، جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گلبرگ کے ایک نجی جگہ پر، جس کو کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹوڈیو ہے، لیکن اندر کیا ہو رہا تھا اس کے، یاد ہے آپ کو؟ یہ کوئی 10-15 دن پہلے کی خبر ہے. اب یہاں کی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ شراب کی بوتلیں، بھائی ایک لڑکی کو تیار کر کے ٹریننگ دے کے آپ ایک آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جی پرفارم کر کے آؤ، اچھا پرفارم کرو گی تو یہ پیسے ملیں گے. پھر ظاہر ہے اس کو مینٹلی طور پر آپ پریپیئر بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو شراب یا مجھے نہیں پتا اور کس کس قسم کے نشے وہاں پر پڑے ہوتے تھے جو آپ اس کو یوز کرواتے تھے تاکہ اس کا اسٹیمنا بڑھتا جائے. اسٹیمنا بڑھے گا تو پیسے زیادہ آئیں گے نا، تھکے گی نہیں، جواب نہیں دے گی، نکلے گی نہیں، شاؤٹ نہیں کرے گی. تو شراب کیا اور بھی پتہ نہیں کس کس ٹائپ کی وہاں پر ٹیبلٹس اور پلز بھی موجود تھیں جو کھلائے جا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈانسنگ پل بڑی یوز ہوتی ہے، عموماً FIRs ہوتی ہیں تو اس میں بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں فارم ہاؤس پہ چھاپا مارا، وہاں پہ ڈانسنگ پلز جو ہے وہ موجود ہیں. اب وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے ٹریگرنگ پوائنٹ جو ہوتے ہیں اس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور آپ تھکتے ہی نہیں، آپ ساری رات ڈانس کر رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ معاملات کروا کے اور اس کے بعد بھیجا جاتا ہے تاکہ مشین جتنی دیر چلے گی نا اتنی دیر کام ہوگا، جب کام ہوگا تو پیسے آئیں گے. معذرت چاہتی ہوں، میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیا. دوسری جانب انسانی اسمگلرز کافی ایکٹیو ہیں. FIA کارروائی بھی کرتی ہے. پچھلے دنوں بھی 4 اسمگلرز پکڑے اسلام آباد سے. ابھی جاپان بھیجے تقریباً 30 کے قریب لوگ، اور ان کو کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پلیئرز ہیں فٹ بال کے. جی، ان کو فٹ بال پلیئر ڈکلیئر کیا، کچھ جعلی ڈاکومنٹس ان کے تیار کروائے اور بھیج دیا جاپان. جاپان میں وہ لوگ پکڑے گئے، ان کے سارے ڈاکومنٹس جعلی نکلے. تو انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ جناب یہ تو ہم سے ڈاکومنٹس انہوں نے خود ہی بنائے ہیں، ہم نے تو اتنا کہا تھا ہم نے جاپان جانا ہے. اس کے بعد وہ واپس ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. جی، جاپانی حکام نے کہا جی آپ کو واپس ڈیپورٹ کرنا پڑے گا. ڈیپورٹ جیسے ہوئے تو یہاں FIA نے ان کو پکڑ لیا. FIA جب ان کو لے کے گئی، مہمان بنے FIA کے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب 40 لاکھ روپے ایک بندے سے لیا گیا جاپان بھیجنے کا. ہم اتنے سادہ لوگ ہیں. جب تک لالچ زندہ ہے نا، کرمنل کا کام بہت اچھے سے چلتا ہے، چمکتا ہے، اس کی دکان کی پھکی خوب بکتی ہے. بے روزگاری ہمارے ہاں بے تحاشا، تعلیم ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. اب جب تعلیم نہیں ہے، جاب نہیں ہے، بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے گھر پر کھانے کے لیے، اگر شادی شدہ نہیں ہے، ان میرڈ ہے، تو بھی فیملی ممبرس کی تعداد اچھی خاصی ہے. وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ بس کسی طریقے سے باہر چلے جاؤں. ایک یہ کانسیپٹ بڑا گندا ہے ہمارے ہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستانی کہ باہر جائیں گے تو شاید زندگی بدل جائے گی. آپ یقین کریں پردیسی کوئی اپنا ہونا تو اس کو کبھی بیٹھ کے اس کی زندگی کی کہانی تو سنی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ پردیسی کی زندگی کیا ہے. جس کی بیوی پاکستان ہے، جس کے ماں باپ پاکستان ہے، جس کے بچے پاکستان ہے، وہ ادھر بیچارہ اکیلا بیٹھا کیا کرتا رہتا ہے؟ صرف نوکری، اور نوکری کے بعد محرومیاں. پاکستان میں یا پاکستان کو چھوڑیں، فیملی کے ساتھ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے. وداؤٹ فیملی آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. اب یہ لوگ، ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، جو شخص باہر جاتا ہے وہ ذہن میں یہ خواب لے کر جاتا ہے کہ جانا ہے 2 سال دن رات کام کرنا ہے، پورا خاندان امیر رولز رائس کے مالک بننا ہے. یہ خواب ہوتے ہیں ذہن میں. بے شمار ایسے کیسز اس سے پہلے بھی طارق صاحب FIA نے پکڑے،
باقاعدہ ملزمان پکڑے اور یہ انسانی اسمگلنگ جو ہے اس پر بہت سارا کام کیا، بلکہ میں نے ایک پروگرام بھی اس کے اوپر کیا، لیکن لوگ لالچ کے مارے باز نہیں آتے۔ یونان میں کشتی حادثہ، اور کشتی حادثہ نہیں بلکہ حادثے، بالکل، اور اس کے بعد ان لوگوں کی چاندی زیادہ، ان کی چاندی ہو گئی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یونان نہیں بھیجتے، جاپان چلیں وہ سیف ہے، اٹلی چلیں وہ سیف ہے، اور ان کو بھیجتے ہیں فیک ڈاکومنٹس بنا کے۔ عام آدمی کو تو نہیں پتا، جس نے اپنی کچھ زمین بیچی، کچھ جانور بیچے، کچھ زیور بیچا، اور اس کے بعد 40 لاکھ اس نے دے دیا کہ جی میں جاپان پہنچ جاؤں گا۔ بالکل۔ ٹرک میں جیسے مرغیوں کو بند کیا جاتا ہے، لاہور کی ٹوئنٹن مارکیٹ آپ نے دیکھا جو میزڈاز ہوتے ہیں اس کے اندر کس طرح سے لائنیں لگی ہوتی ہیں اوپر نیچے، اس طرح سے انسانوں کو ٹرک کو ڈبل اس میں پارٹیشن میں کر کے بٹھایا ہوتا ہے، کنٹینرز میں۔ کھڑا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، یوں کر کے جھکا ہوتا ہے، نہ بولنے کے قابل نہ بیٹھنے کے قابل، نہ لیٹا ہے نہ بیٹھا ہے۔ جس نے اس پوزیشن میں گھنٹوں بیٹھنا ہے اور آس پاس نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور پھر جب اس کے بعد اگر ڈیورنگ اس کے وہ چیخو پکار کرے تو دے دھڑا دھڑ اس کی وہیں پر پٹائی ہو جنی ہے اسٹک کے ساتھ، وہ اس قابل ہوگا کہ آواز اٹھائے؟ نہ اس کے پاس موبائل، نہ اس کے ڈاکیومنٹس، نہ پیسے، پردیسی، نہ کسی کو جانے، نہ پتہ ہے کس سفر میں کس راستے پہ کھڑا ہوں۔ پھر آگے جا کر ان کو کسی نہ کسی سنسان جگہ پر باقاعدہ بند کر دیا جاتا ہے۔ FIA کاروائی بھی کر رہی ہے، پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اویئرنیس بھی لوگوں کو ہے۔ جیسے آپ نے کہا لالچ ہے، تو بے روزگاری جب ہوگی تو لوگ تو پھر باہر جائیں گے، تو اس میں ان کو نہیں پتا تھا کہ جال سازی کے ذریعے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ نہیں بالکل، جن کو بھیجنا ہوتا ہے، جو ان کے شکار ہوتے ہیں، ان کو یہ بالکل نہیں بتاتے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ ان کو تو اس طرح مطمئن کرتے ہیں نا یہ کہ انسان واقعی مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک کیس ایسا آیا، بلکہ کافی دن نا، تو پھر میں نے اس کو بیٹھ کے جب تفصیل سے سنا تو آپ یقین کریں وہ ایک غریب گھرانے کا اسلام پورہ لاہور کا لڑکا تھا، جس کی شادی بھی ہونی تھی، جس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اب اس کی ماں نے، یقین کریں، چھوٹا سا 2 کمروں کا ان کا گھر تھا، اور گھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ جیسے گھر ہوتے ہیں اس طرح کا۔ ماں نے زیور بیچا ہے، بہن شادی شدہ نے زیور بیچا ہے، وہ گھر جہاں پر وہ اس ٹائم رہ رہے تھے وہ رینٹ کا تھا، اور اس سے پہلے جو گھر تھا اس کو بیچا، بیچ کر ٹوٹل پیسے اکٹھے ہوئے 28 لاکھ روپیہ۔ 28 لاکھ روپیہ ٹریول ایجنسی والے کو دیا، جس کے ساتھ یہ رابطے میں تھے کہ جی آپ کو باہر بھیج دیں گے۔ بندے کو باہر بھیج دیا، باہر کیا جانا تھا، جیسے ہی وہ یہاں سے ان کی گھر والوں سے مل ملا کے نکلا ہے، ٹھیک 8 گھنٹے کے بعد رابطہ ہو گیا منقطع۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر تشدد، مار پیٹ اور ویڈیوز بنانا اور ویڈیوز بھیجنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو الٹا لٹرایا ہوا ہے، دھڑا دھڑ پیچھے سے اسٹک پڑ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے، پیسے بھیج دیں کسی نہ کسی طرح، اور زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے کہ دیکھ کر واقعی ویڈیو دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ ایک کو مار پڑتی ہے، دوسرا سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ جب جاتے ہیں، ہم یہ شوٹی کے ساتھ، میں تو کم سے کم کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ ان کو باہر بھجواتے ہیں تو باہر جا کے ان کو کوئی صوفے پہ یا لگژری بیڈ پہ نہیں سلا دیتے کہ چلو جی ابھی آپ سفر میں آپ سٹے کر لیں، ذرا 4 سٹار ہوٹل ہے، پھر آگے پہنچیں گے تو دیکھیں گے۔ مار پیٹ، پھینٹی کہہ لیتے ہیں، پھینٹی شروع ہو جاتی ہے 8-9 گھنٹے کے بعد۔ پھر بندے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ اس بات پر آواز اٹھائے، بلائے، کہے یہ کیا کیا، وہ بس یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح میری جان چھوڑ دو۔ وہ شخص جس کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، خوب مار پیٹ کے بعد جب موقع پر پہنچا، تشدد سہنے کے کئی دن کے بعد، تو پھر اس نے کسی سے موبائل لے کے، اللہ نے کوئی راستہ وسیلہ بنایا، اس کا گھر والوں سے رابطہ ہوا تو بتایا کہ ہم اس طرح سے پھنس گئے ہیں، ہمیں ایک ٹائم کی روٹی ملتی ہے اور یہ حالات ہیں ہمارے۔ گھر والوں نے FIA کے جوں چکر لگانے شروع کیے، کرنی خدا کی کہ انہوں نے بات سن لی ماں کی، اور پھر باقاعدہ اس پر کام شروع ہوا۔ پھر اس ٹریول ایجنٹ کو اٹھایا، ٹھوکر پر جو انسانی اسمگلرز کا ایک باقاعدہ طور پر پولیس اسٹیشن بنا ہوا ہے جو کہ ہے FIA کا۔ پھر باقاعدہ وہاں پر بیٹھ کے ہوئی تفتیش اس سے، تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے جو پیسے لیے وہ سارے میں نے نہیں لیے، میں نے آگے ایئرپورٹ والے کو اتنے دیے، دبئی والے کو اتنے دیے، فلانے والے کو اتنے دیے۔ اب وہ پورا گینگ پکڑا جائے گا تو یقیناً وہ بسٹ ہوگا، اور پھر باقی تمام لوگوں کو چھڑایا جائے گا۔ اب دیکھنا کتنی بے بسی ہے کہ یہاں سے بڑے اچھے طریقے سے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب رخصت کرتے ہیں کہ بھائی جا کے بہت اچھی جاب کرے گا، پیسے بھیجے گا، نیا مکان بنے گا، گاڑیاں لیں گے، جو بھی آسائش میں آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہ نکلتا ہے تو یہ پچھلوں سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ وہ اس بھائی پہ کیا بیت رہی ہے، اور پھر اگر وہ فون بھی کرتا ہے تو یہ یہاں کے لوگ صرف کرب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مجبور ہو سکتے ہیں،
کر کچھ نہیں سکتے, لاچار ہو جاتا بالکل ہے. ایسے. کیا کریں, مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے بندے کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, قید کیا ہوا ہے. ابھی یہ یونان کشتی والا جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ نے بھی وہ کور کیا, ہم لوگوں نے وہ کور کیا, تو اس میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو صرف اپنی بہن کی شادی کے لیے باہر گئے تھے کہ میں 2 سال کے اندر آؤں گا, مکان بنے گا, شادی ہوگی اور اس کے بعد میں اپنی شادی کروں گا. لیکن وہ بیچارہ اس کا کیا بنا, ایک بندہ واپس بچ کے آیا تھا جس نے گجرانوالہ کا, کہ جس نے انٹرویو دیا تو رونا آ گیا تھا کہ اتنی تکالیف ہوتی ہیں. تو ہماری ناظرین سے اپیل یہ ہے کہ نہ جایا جائے باہر, اس طریقے سے ڈنکی لگا کے نہ جایا جائے. بالکل ڈنکی لگا کے نہ جایا جائے, شارٹ کٹ وے سے نہ جایا جائے. یہ جو خود ہی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی بنا لیتے ہیں, خود ہی ڈاکومنٹس بھی تیار کر لیتے ہیں, ان کو کوئی نہیں مسئلہ ہوتا, یہ ہمارے تائے یا چاچے کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں. اچھا, اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ باہر جانے کے لیے جو ایجنٹس ہیں وہ تو ضروری ہیں, ٹھیک چلیں مان لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ ایجنٹ اصلی ہے اور یہ جعلی ہے, یہ جعل سازی کرے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم بھیجیں گے, ہم ڈاکومنٹس بنائیں گے, آپ نے بس پیسے ارینج کرنے, تو وہ جعل سازی کر رہا ہے. ہاں, جو آپ کو بتائے کہ اگر آپ نے کینیڈا امیگریشن کرنی ہے, آپ نے کہیں جانا ہے, تو پھر آپ کو یہ ڈاکومنٹس پورے کر کے لائیں, تو وہ اصلی ہے. ٹھیک ہے, جو کہے گا خود میں بنا لوں گا تو اس کا مطلب وہ جعلی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, جو آپ کو بڑی آسانی دیتا ہے نا, بس اس کی آسانی کے پیچھے اس کا لالچ ہے, پر آپ کی کم بختی ہے. یہ سوشل میڈیا صرف گندی ویڈیوز پوسٹ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس کے اوپر اگر ریکوائرمنٹ لکھتے ہیں نا کہ یونان جانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ, آپ یقین کریں پوائنٹس کے ساتھ سب بتایا چلتا ہے. چلیں آپ کو یوز نہیں کرنا آتا, آپ نیٹ کیفے پہ جا کے کسی پڑھے لکھے دوست کو کہیں, یار چلا چیک کر دو, سمپل, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل میں یہ بھی دوست مشورہ دیتے ہیں. وہ یونان والا حادثہ جب ہوا تھا, گجرانوالہ کے 4 لوگ اٹھائے گئے, انسانی اسمگلرز, اور جب ایف آئی گجرانوالہ نے تحقیق کی تو جو ایک زندہ بچ کے آنے والا شخص تھا اس کو بھی کسی پڑھے لکھے دوست نے مشورہ دیا. وہ گیا تھا کہ جناب اس کے بارے میں تھوڑا نالج لینا, یہ بتا دیں کہ میں نے باہر جانا ہے. تو نے کہا کی کرنا ہے, وہ فلاں منڈا ہے, وہ باہر بھیج دے, آ جا. وہ اس کو ادھر لے گیا. تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, بندہ دوست کے پاس. اصل میں لوگ جاتے ہی وہ ہیں کہ جن کو اتنا پڑھنا نہیں آتا, وہ کہتے ہیں شاید پاکستان میں تو ہمیں اتنی اچھی جاب ملے نہ ملے, باہر ہم جاب کرتے ہیں, اور پھر وہی آپ والی بات کہ 16 20 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, اور اوپر ایک چھانٹے والا کھڑا ہوتا ہے کہ خبردار ہی لے. تو بالکل بالکل ایسے ہی, اور پیسے نہیں بھیجنے پیچھے, پیسے انہوں نے ہی لے لینے ہیں آپ کے. اور پھر اس سے بھی گھٹیا بات یہ ہے کہ ہم نے تو بھی اسکینڈل لڑکیوں کا ڈسکس کیا نا, لڑکوں کے بھی اسکینڈل ہے. آپ کو پتا ہے میں کیا اس پر بات کروں, ہم جنس پرستی بے تحاشا کھلم کھلی, یہاں پہ تو شاید 100 میں سے کوئی 10 ایسے کیسز ہوں, وہاں پر ایسے کیسز کی بھرمار لگی ہوئی ہے. اب کیا آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کر اس پر بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ باہر جانے سے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لیں, اور کسی مستند ایجنٹ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو اور وہ آپ کو باہر بھیجے. اچھا تہمینہ, ایک اور بڑی بھیانک سٹوری, بڑی بھیانک واردات جو کہ کراچی میں پیش آئی. شربت فروش یا پرچون کی دکان والا اور 100 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے واقعات, اور اس کے موبائل سے 100 ویڈیوز اور پھر USB سے 200 ویڈیوز برآمد ہوئی. ایک بہت بڑا اسکینڈل, اور 2011 سے 2025 تک یہ کام کر رہا ہے وہ. بالکل ایسے ہی ہے. 2 دوست ہیں, یہ دوست بنے کہاں سے تھے, میں ذرا زیرو سے سٹارٹ کرتی ہوں. ایبٹ آباد سے یہ کراچی شفٹ ہوئے روزگار کے لیے, شبیر اور ایک اور لڑکا. یس. اچھا اب اس میں ملزم شبیر ہے. یس ملزم شبیر ہے, دونوں دوست ملزم ہیں اس میں. جی ٹھیک ہے. جب یہ کراچی میں شفٹ ہوئے تو ایک نے سب سے پہلے ریڑھی لگائی پھل کی, ہم یہ کہیں گے کہ یہ پھل فروش ہے. اور پھل فروش یہ وہاں پر ہوا قیوم آباد کے علاقے میں. قیوم آباد کا علاقہ کراچی کا ایسا ہے جہاں پر میجورٹی ساری کی ساری لیبر طبقہ رہتا ہے. کوئی کسی کے گھر میں ملازمت کرتا ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی کنڈکٹر ہے, کوئی مالی ہے, رائٹ. ایسی فیملیز جو ہوتی ہے نا طارق, آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے کہ یہ جب ماں باپ جاتے ہیں صبح کام پہ, ان کے کسی کے 6, کسی کے 7, کسی کے 8, کسی کے 9 بچے ہوتے ہیں. میں تو لوگوں سے یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ کیا صرف بچے پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. خیر, ماں باپ چلے گئے, بچہ کیا کر رہا ہے, گلی میں, کونے پہ, سڑک پہ, ریڑھی پہ, دکان پہ, صرف یہ, اسکول جانا نہیں, کوئی زندگی ہے نہیں, تربیت ہونی نہیں. یہ پھل فروش کیا کرتا تھا, یہ ساتھ ساتھ تو ریڑھی پہ پھل بیچتا ہی تھا. ایسے بچوں کو دیکھا کرتا تھا جو سارا دن اسی گلی میں اسی جگہ پہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں, گھر سے باہر ہوتے تھے. گھر سے باہر. اب بچوں کے پاس 5 روپے, 10 روپے, 2 روپے ہر ماں باپ نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بچے کو پاکٹ منی دینی ہے. کچھ والدین جاتے ہوئے تیرا خرچہ ہے آج دا, بچے نے پیسے لے کے مٹھی میں بند کیے, بچہ گھوم رہا ہے گلی میں, گندا مندا جوتا پہنا ہے نہیں پہنا کوئی پتہ نہیں. یہ پھل فروش اس کو کہتا ہوتا تھا ادھر آؤ, یہ لو پیسے اپنے اپنے رکھو پاس, یہ لو فروٹ کھاؤ تم.
پھر اس کو وہاں سے لے گیا اپنے اس کرائے کے کمرے میں گیا. اس کے پاس صرف ایک کرائے کا کمرہ تھا جہاں پر یہ رہتا تھا, اسی جگہ قیوم آباد میں. اس کمرے میں لے جا کے اس نے بچے کو پھل بھی دینا ہے, گپے بھی مارنی ہے, اور پھر سامنے آلریڈی موبائل کے کیمرے کو ایڈجسٹ کر کے ریکارڈنگ موڈ پہ ڈالا ہوا ہوتا تھا, بچے کے ساتھ کرتا تھا غلط حرکتیں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں موبائل پر ویڈیو میں قید ہوتی رہتی تھی, ویڈیو بن جاتی تھی. اس کے بعد بچے کو کہنا جو ہونا تھا تو ہو گیا, اب تم نے شور نہیں ڈالنا کسی کو, بتا کل پھر تمہیں چیز دوں گا. اس سے پہلے بھی اعتماد میں لے لیتا تھا نا, کبھی چیز دے دی, کبھی پیسے دے دیے, اپنے ساتھ مانوس کر لیا, بحال کر لیا اس نے, فرینک تھوڑا ہو گیا. بالکل بالکل. اب ونس اگین میں بات ادھر ہی آ جائے گی کہ آپ ایک گھریلو پڑھے لکھے والدین جو ہوتے ہیں نا, وہ بچہ ان کا اور مینٹیلٹی کا ہے, ملازمہ کا بچہ اور مینٹیلٹی کا ہے. ملازمہ کے بچوں نے اپنی ماں کو بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوزیشن حالت میں دیکھا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کمرہ ایک ہے, حالات ایک ہیں, زندگی عجیب و غریب ہو رہی ہے. بچوں کی تربیت ہوئی نہیں, اس چیز کو برا سمجھا نہیں گیا, شرم حیا بتائی نہیں گئی, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ بتایا ہی نہیں گیا. اب بچے کو جب ایسا بندہ پڑتا ہے تو بچے کو یہی نہیں پتا کہ یہ غلط کام ہے, وہ کہہ رہا ٹھیک ہے اوکے, چیز تو ملی ہے نا مجھے. اس کے بعد اس کی ویڈیو بن گئی. مزے کی بات آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں, مزے کی بات اس لیے کہی کہ اس چیز سے یہ پورا اسکینڈل اوپن بھی ہوا, پولیس کو بھی پتا چلا, ان پیرنٹس کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا. وہ یہ ہے کہ جب پولیس نے ریڈ کیا تھا تو اس جگہ سے USB تو ملی تھی اس کرائے کے کمرے سے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک ڈائری بھی ملی تھی. اس ڈائری کے اوپر ہر بچے کو جس دن یوز کیا گیا وہ ڈیٹ لکھتا تھا. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کہیں, زیادتی بدفعلی کی گئی. اس پر ڈیٹ لکھتا تھا, بچے کی عمر لکھتا تھا, بچے کا نام لکھتا تھا. وہاں سے پولیس نے ٹریس کر لیا. اچھا, بچی USB لے کر موبائل ایسیسریز والی شاپ پہ گئی گانے بھروانے کے لیے, اور بچی وہ تھی جو کبھی اس کمرے میں بھی جا چکی تھی, اور وہاں سے وہ USB اٹھا کے لائی. USB بچی کی نہیں تھی. ایگزیکٹلی. اب جب اس USB کو انسرٹ کیا, موبائل والے نے کہہ لیں, دکان والے نے کہہ لیں, اس نے دیکھی اسکرین, ایک نظر بچی, ایک نظر کیوں, کیونکہ اسکرین پر USB انسرٹ کرنے کے بعد سینکڑوں ویڈیوز آ گئیں جس میں بندہ ایک ہے, بچے مختلف ہیں. اب ویڈیو دیکھ کے تو بڑا بندہ سمجھ ہی جاتا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی. اس نے کیا کیا, اس نے کہا یہ USB کہاں سے لائی, اس نے کہا میری USB ہے, گھر سے لائی ہوں, آپ انڈین فلمیں بھریں, بتائیں میں کتنے پیسے دوں. اس نے کہا بیٹا نہیں, میں آپ کو نہیں دوں گا, آپ یہ USB گھر جاؤ کسی بڑے کو لے کر آؤ. بچے نے کہا میں نے نہیں جانا, جیسے بچے ضد کرتے ہیں. دکان پہ ایک اور لڑکا کام کرتا تھا, اس کو بلایا, اس کو کہا اس بچی کے ساتھ اس کے گھر جاؤ, اس کے گھر سے کسی بڑے کو بلا کے لاؤ. لڑکا گیا, باپ کو لے کر آیا, باپ سے پوچھا کہ یہ بچی آپ کی ہے, اس نے کہا جی میری ہے. اس نے کہا USB آپ کے گھر کی ہے, اس نے کہا ہمارے گھر USB کہاں سے آئی, نہ کمپیوٹر نہ کوئی گال نہ بات. پھر آپ کی بچی یہ USB لے کر آئی. اس نے بچی سے سراسر پوچھا ایسے ہی کہ کتوں لے یہ USB, میری ہے. اس سے آگے باپ بیٹی کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. پھر اس دکاندار نے USB پھر سے انسرٹ کی اور اس کے باپ کو کہا کہ دیکھیں ذرا یہ ویڈیوز, پتا کریں آپ کی بچی کے پاس یہ ویڈیو آئی کہاں سے. 1 2 3 4 ویڈیوز دیکھنے کے بعد اگلی ویڈیو وہ تھی جو اس کی اپنی بیٹی کی ویڈیو تھی. بندہ اس میں پھر سیم تھا, لیکن اس مرتبہ نشانہ بیٹی تھی. باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. دکاندار اللہ کا فرشتہ, میں کہوں گی یہ بندہ اللہ کا فرشتہ ہے. اس نے حوصلہ دیا, پانی شانی پلا. اس نے کہا سر جو ہونا سی وہ تے گیا ہو, ہن ایتھے کردار ادا کرو پازیٹیو. ایک تہاڈی بچی ہے, ہزاروں دوجی بچیاں, مدعی بنو. پھر بچی کو بڑے پیار محبت سے پوچھا کہ بتا دو بیٹا کہاں سے لیا USB. پہ بچی نے بتا دیا کہ وہ ریڈی والا نہیں ہے, پھل والا, اس کے گھر سے لیے. وہاں اور بھی پڑی ہوئی تھی, میں جاتے ہوئے جب وہاں گئی بیٹھی گپ شپ ماری میں آتے ہوئے اٹھا کے لے آئی تھی. میں نے کہا میں گانے بھرواؤں گی, فلمیں بھرواؤں گی. پولیس آ چکی تھی, 15 کی کال تھی. جب نفری آ چکی, نفری نے یہ ساری معلومات لی, ریڈ کی, اور پھر وہاں سے جا کے پھل فروش تو گیا تھا مر, اس کا ایک اور دوست, اس کو وہاں سے اٹھایا, اور پھر آ کر جب ساری کی ساری تفتیش کی تو پھر یہ خبر بریک ہوئی جو آپ نے ابھی کہا کہ موبائل سے اتنی ویڈیوز اور USBs جو ہیں وہ اتنی تھیں. یہ بھی کہنا ہے پولیس کا, کراچی پولیس کی جب ہم بات کریں نا تو کبھی تو یہ ٹرک کی لائٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں, اور کبھی یہ ایسے کیس کو حل بھی کرتے ہیں. جہاں پر ہم ان ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو پولیس نے یہ کہا کہ وہ جو ڈائری ہم نے برآمد کی tھی, اس ڈائری پر ہم نے جو ڈیٹا تھا اس کے ذریعے سے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ کیا ہے. کچھ پیرنٹس تو فیس نہیں کرنا چاہتے,
کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے سامنے نہیں آنا. اچھا یہ بڑا المیہ یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. یہ بہت بڑا المیہ ہے خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں, اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اکثر کیسز ایسے رپورٹ ہی نہیں ہوتے, عزت کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, یا پھر کہتے ہیں کہ یار چلیں اگر یہ پولیس میں بات گئی تو پھر عزت زیادہ اچھل جائے گی. تو ایسے پیرنٹس کو چاہیے نا کہ اس قسم کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ایسے درندوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. پیرنٹس کو تو چاہیے کہ بے نقاب کریں, لیکن ہمارا تعلق جس معاشرے سے ہے وہاں پر بچی کی غلطی ہے یا نہیں ہے, ہم یہ کہیں او یا دن لائے ہو یا سی, یہ بھی اس غلط کی ہے. شادی نہیں ہوتی, اس کا رشتہ نہیں ہوتا, توبہ استغفار. آپ نے اور میں نے تو بریک کی خبر, ڈیورس دے دیتے ہیں شوہر. ابھی وہ ویڈیوز والا معاملہ لاسٹ ہماری پوڈ کاسٹ تھی جس میں بورے والا کا واقعہ تھا. تو اپنی عزت کے ہاتھوں ڈرتے ہوئے بتاتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جو درندے ہوتے ہیں وہ پھنپھناتے پھرتے ہیں. میں تو کہتی ہوں سانپ کی طرح انہوں نے یوں سر نکالا ہوا ہے اور یہ اپنے کام کر رہے ہیں, نہ ان کو موت یاد ہے نہ ان کو قبر یاد ہے. اس کیس میں ملزم ہے 2, ایک مر چکا ہے, کام شروع اس نے کیا تھا, اس لت پہ دوست کو اس نے لگایا تھا جو پھل فروش تھا. جو آگے شربت والا ہے وہ چونکہ جب دوست مر گیا تو شکار کر کے تو وہ لاتا تھا, استعمال دونوں کرتے تھے. اب یہ جو شربت والا ہے لت اس کو لگی ہوئی تھی, دوست اس کا مر گیا تھا, شکار کرنا اس کو آتا نہیں تھا بچوں کا, پھر اس نے آہستہ آہستہ شکار کرنا شروع کیا اور پھر یہی کچھ کیا جو اس کا دوست. اچھا اس میں صرف بچیاں ٹارگٹ نہیں تھی, اس میں بچے بھی ٹارگٹ بنائے اس نے. کہا جا رہا ہے کہ بچے بھی ٹارگٹ بنائیں, لیکن اب تک کی جو ویڈیوز ہیں اس کے مطابق بچیاں ہیں, اور بچیوں کے علاوہ 12 سے 13 سال کی لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں جن کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں. 3 پیرنٹس نے اب تک اس کو فیس کرنے کی کوشش کی ہے, FIRs ہوئی ہیں, مدعیان جو ہیں وہ باپ بنے ہیں, اور آگے دیکھیں کیا بنتا ہے. تو اس میں یہ 5 سے 12 سال کے بچوں کو ٹارگٹ کرتا تھا. جی 5 سے سٹارٹ ہو کے 12 سے 13 سال تک کی لڑکیاں اس کیس میں اور اس معاملے میں ملوث دکھائی دی ہیں, جس میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ملوث کا لفظ نہیں, ٹارگٹ کیا گیا. اچھا تہمینہ, یہ بات بڑی سمجھنے کی, ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا کہ جب بچے باہر نکلتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ ان پر نظر رکھیں, لیکن یہاں پہ تو ظاہر ایک فائنانشیل مجبوری ہے, کرائسس میں گزر رہے ہیں لوگ, کہ بچے پیدا ہوئے, بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ بچہ چیز کہاں سے لے کے آ رہا ہے, بچہ کس کے پاس زیادہ ٹائم رک رہا ہے, پھل فروش ہے, شربت فروش ہے, گولا گنڈے والا ہے کوئی, تو وہاں پہ بچہ کیوں اتنا جا رہا ہے. یہ تھوڑا نظر تو رکھنی چاہیے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈرائیور جو سارا دن ایز اے ڈرائیور چلتا ہے نا, رات کو 8 بجے پسینے سے شرابور ہوتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو آنکھوں میں نیند ہوتی ہے, اس نے کہاں سے بچے کو پوچھنا ہے. وہ ملازمہ جس نے 4 گھروں کی صفائیاں کر کے آنی ہے, کام پورے گھر کا کرنا ہے, اس نے گھر آ کے کہاں سے بچے کو پوچھنا ہے, اس نے کوئی نہیں پوچھنا. البتہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے پیدا کرتے ہوئے کہ آپ 10 بچوں کی لائن کیوں لگاتے ہیں بھائی. سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اس بچے کی ذمہ داری پوری کر پاؤں گا, کیا اس پہ پراپر توجہ دے پاؤں گا, کیا اس کو سوسائٹی میں سروائیو کروا پاؤں گا, اس کی تربیت کر پاؤں گا. نہیں سوچتے, اور پھر نہ سوچنے کا ہی تو یہ نتیجہ ہے. آپ کو میں اگر اپنا پرسنل اوپینین اس پر دوں تو میں نے صرف اور صرف میجورٹی کیسز وہی کیے ہیں زیادتی کے جس میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی کے 6 بہن بھائی, کسی کے 8, کسی کے 10, کسی کے 12. کیوں؟ کیونکہ غریب بندے نے انٹرٹینمنٹ اس چیز کو سمجھا ہوا ہے, رائٹ. بچے پیدا ہو گئے, اس کو یہ نہیں پتا کہ پیدائش کا خرچہ اور پھر آگے پوری زندگی, وہ اس نے نہیں سوچ رہا. اس نے کہنا میں تو تھکے آیا سی کام, تو انہیں کو دیکھو انجی کیتا ہے میرے نال. یہ ان کی مینٹالٹی ہے, اور پھر اس کے بعد لائنیں لگا دیتے ہیں, پھر صبح کام پہ چلے گئے, پھر آگے وہ مطلب ایک کیا کہیں گے, ریوڑ چل رہا ہے, اسٹک ماری جہاں رک گیا چل پڑتا ہے پھر ریوڑ. یہ سلسلہ ہے. یہ تو کم از کم آپ سوچیں کہ آپ ذمہ داری پوری کرنے کے قابل بھی ہیں. شادی سے پہلے بھی نہیں آپ لوگ سوچتے, اس میں جھوٹ بول کے رشتہ کرا لیتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, بعد میں بیوی بیچاری سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, اور مائیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں شادی کے بعد اب منڈے ٹھیک ہو جاندے نے. کوئی نہیں ہوندے ٹھیک منڈے, تسی اپنے گلے تو لا کے اگلی دے گلے چپا دیندے ہو. یہ جتنے بچے ہوں گے, یا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, تو پھر بچہ نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ بچے بہت ہیں اور ایریا بھی ایسا ہے, تو اس میں ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں ہمارے قانونی اداروں کو یا قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کو بھی غور کرنا چاہیے,
اور وہاں پہ بھی اب اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میرٹ پہ ہوگا؟ کنگن پور میں ہاشم ڈوگر صاحب منسٹر بھی رہے, وزیر داخلہ تھے, وزیر داخلہ بھی رہے, اور آرمی میں بھی بڑا اچھا کردار ادا کیا انہوں نے. ہاشم ڈوگر صاحب میرے پاس آئے پروگرام میں, اس ٹائم وہ بہبود آبادی کے شاید منسٹر تھے, کچھ ایسا چارج تھا ان کے پاس. میں نے کہا ہاشم صاحب یہ بتائیں کہ بہبود آبادی پہ آپ لوگ کام سنائے کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں؟ میں نے تو جا کے عوام میں یہی دیکھا کہ غریب کے زیادہ بچے ہیں, امیر کے 1 یا 2 ہیں. وہ سوچتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس نے کہا چائنا پہ ایک عرصے میں, انہوں نے کہا چائنا میں ایک ٹائم پر یہ قانون پاس کیا گیا کہ 1 بچہ. ہاں جی, رائٹ, آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. اب پاکستان میں اگر عورت کے پاس مرد کو کھڑا کیا جائے جب وہ پیدائش کر رہی ہوتی ہے بچے کی, جب وہ جنم دے رہی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں ایسی دوڑ لگائے گا وہاں سے دوبارہ وہاں پہ کھڑے ہوگا, یہ کبھی نہیں کہے گا کہ چلو جی اگلے سال مجھے نیا بچہ چاہیے. آج ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ جس میں تقریباً 12 سے 15 لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں پارلر میں, اور اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے. وہ طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ابتدائی معلومات کیا ہیں, وہ کیا ہوا ہے پارلر میں ایسا؟ اچھا, یہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے, بہت زیادہ وائرل ہے, بلکہ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے. ہاں, ویڈیو ایک بڑے وی آئی پی سیلون کی ہے. چونکہ سیلون کی زمین, فرش, دیواریں اور سٹرکچر بتا رہا ہے کہ وی آئی پی سیلون ہے, کھلا ڈھلا. وہاں پر جو سٹاف ہے, اس پورے کے پورے سٹاف نے, لڑکیوں کا سٹاف ہے, ایک طرح کا یونیفارم پہنا ہے. یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ ایک طرح کا جب یونیفارم باقاعدہ طور پہ سٹاف کو پرووائڈ کیا جاتا ہے نا, تو وہ کسی اچھی جگہ پر کیا جاتا ہے, کسی وی آئی پی جگہ کا کیا جاتا ہے. اب سیلون کی جو لڑکیاں ہیں, کوئی کوریڈور میں گری ہوئی ہے, کوئی کمرے میں گری ہوئی ہے, اور 4 لڑکیاں ایسی ہیں جو اکٹھی ایک جگہ پر باقاعدہ بے ہوش ہو کے گری ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ خبر پوسٹ کی ہے کہ یہ سفوکیشن بہت ہے, کچھ نے کہا دم گھٹ رہا ہے, کچھ نے کہا کہ نہ جانے ان کو کوئی زیادتی کا نشانہ بنا کے چلا گیا, تو یہ ایسے کیوں گری ہوئی ہیں, نشہ آور چیز کوئی دے دی ہے. یس, اب 1-2 لڑکیاں تو ایسی ہیں جو باقاعدہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ رہی ہیں, گھٹن کا احساس ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں گھٹن کا ہے, پبلک بھی یہ کہہ رہی ہے گھٹن کا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ شاید جلن ہو رہی ہے, اس لیے ایسا کیا, کیونکہ یہ سیلون ہے. اگر ہم یہ کہیں کسائی کی دکان پہ ہو گیا, ہمارے ذہن میں یہ آئے گا نہیں کوئی کٹ لگ گیا, کوئی چھری لگ گئی, کوئی ٹوکا لگ گیا. یہ چونکہ سیلون ہے, تو سیلون پہ پروڈکٹس ہوتی ہیں مختلف کمپنیز کی, اور ہر پروڈکٹ کی ایک نہ ایک ایکسپائری ڈیٹ تو ہے, اور ہر پروڈکٹ کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن بھی ہوتا ہے خاص وقت کے بعد. ریئیکشن بھی ہوتا ہے, کچھ کا فوراً, کچھ کا خاص وقت کے بعد. اور بعض اوقات اگر آپ سستی پروڈکٹ کو استعمال کر لیتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کسٹمر پہ لگانے ہیں. ڈفرینٹ پروڈکٹس کو جب آپ کراس کرتے ہیں, کراس بھی کہہ سکتے ہیں یا ایکسپیریمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیا ایک نئی چیز آ گئی ہے جی, سستی چیزیں ٹرائی کریں تو ہم آپ کو اس میں اتنا پروفٹ دیں گے. دکاندار نے خریدنی ہے, سیلون والے نے خریدنی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ایکسپیریمنٹ یا فرسٹ ٹرائی میں وہ ناک کو چڑھ گئی ہے, آنکھوں کو چڑھ گئی ہے, سانس کے ذریعے سے اندر اتر گئی ہے, تو اندر جلن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ ریئیکشن ہو گیا ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایک تو وہ سیلون ہے, اس لیے کر رہی ہوں کہ وہاں پر کچھ ریسکیو کے آدمی بھی کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں, اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. ان کا نہیں دم گھٹ رہا, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں. اگر دم گھٹنے کی جگہ ہے تو پھر ان کا بھی گھٹنا چاہیے. اگر سفوکیشن ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی دم گھٹنا تھا. اور دوسرا, جب کوئی ایسی بلڈنگ یا ایسا سیلون ہوتا ہے تو اس میں وینٹیلیشن کا باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے. اگر ایئر کنڈیشن تو چلتا ہی ہے نا, تو ایئر کنڈیشن تو وینٹیلیٹ کرتا ہے. ارے جہاں پر مینی پیڈی ہو رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پیڈسٹر فینس کے ساتھ ساتھ ایگزاسٹ فین لگے ہوتے ہیں تاکہ پروڈکٹ کی اسمیل ناک کو نہ چڑھے. جس نے بڑی گاڑی سے اتر کے اچھے پیسے دے کے مینی پیڈی کرانا ہے نا, تو اس نے ویسے ماحول میں بھی بیٹھنا ہے. دم گھٹنے والی بات میں نہیں مانتی. اب مجھے یہاں پر اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر ہم یہ بھی کہہ لیں طارق کہ اے آئی کا زمانہ ہے, ایڈٹ کر کے لگا دی, کہیں باہر کی ویڈیو ہوگی, چلو یہاں کی ویڈیو ہے, ایڈٹ ہو گئی, لگا دی ویوز حاصل کرنے کے لیے, تو کوئی کلیریفیکیشن چیز تو آنی چاہیے تھی نا, کسی سربراہ کی جانب سے, ایف آئی اے کی جانب سے, کسی نے جس نے چیک کیا ہو اس ویڈیو کو, پولیس کی جانب سے, سیلون کی جانب سے, کوئی تو بولتا. کسی نے اب تک اس پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو یہاں پر مجھے اعتراض ہے کہ یہ کام کر لینا چاہیے تھا تاکہ لوگ اپنی اپنی چہ مگویاں تکے ٹیوے نہ لگا رہے ہوتے. ابھی پرسنل فائنڈنگز آپ کی کیا ہیں کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے, ہاں جی, اس میں ایسا ویسا تو نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے؟ ہاں بالکل. تو یہ سفوکیشن نہیں, یہ کوئی ریئیکشن ہے کسی پروڈکٹ؟ جی بالکل, ٹرائی کیا ہے, ایکسپیریمنٹ کیا ہے, ریئیکشن ہے. کچھ لڑکیوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے, ساری کی نہیں ہوئی ہے. کچھ سٹاف اسی سیم یونیفارم میں ٹھیک بھی کھڑا ہے اور کچھ بے ہوش بھی ہے. اب ایک کھانا ٹیبل پر لگتا ہے, 8 فیملی ممبر کھاتے ہیں, 2 کو ڈائریا ہوتا ہے اور 6 ٹھیک رہتے ہیں. اٹ مینس کہ 2 ذرا سینسیٹیو تھے. اب میں بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹاف جو بے ہوش ہو رہا ہے, گر رہا ہے, اپنے آپ کو اذیت میں دیکھ رہا ہے,
ان کو ریئیکٹ ہو گیا, باقی قوت ٹھیک ہے, سہ گئے. مدافعت کم ہو سکتی ہے ان میں, قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ سیلون کی ویڈیو ہے یا نہیں, جواب دیجئے. سیلون کا مالک آدمی ہے, سیلون کا مالک عورت ہے, وہ سامنے آئے اور کلیریفیکیشن ویڈیو بنا کر عوام کو بتائے کہ یہ ہو گیا بھائی, کواری لڑکیاں ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں, کچھ یلو جرنلزم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس لیے گری ہوئی ہیں. ایسا تو کچھ کیوں ایسا کرتے ہیں اپنی پھکی بیچنے کے لیے؟ سوشل میڈیا پہ تو جو بھی ویڈیو آتی ہے, ابھی ایک ویڈیو ایک اور وائرل ہو رہی ہے, ایکچولی وہ ویڈیو کشمیر کی ہے, اور اس وقت کی ہے کہ جب وہ آنسو شیل فائر کیے گئے تھے تو بچیوں کے جلن ہوئی, تو بچیاں آنکھیں مل رہی ہیں, کچھ لیٹی بھی ہیں, آپ نے دیکھی ہوگی. اور وہ ریلیٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے نا, یہ ویکسینیشن نہ کروائی جائے, جو کینسر سے بچاؤ کی 9 سے 14 سال کی ویکسینیشن ہو رہی ہے بچیوں کو. تو وہ ویڈیو لگا کے سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویکسینیشن نہ کروائیں, اس سے یہ ہو رہا ہے, یہ جو بچیوں کو ہو رہا ہے. اور ویڈیو پرانی ہے کہ جب وہ ایک شیلنگ تھی, اور وہ شیل کی وجہ سے آپ کو پتا ہے گیس خارج ہوتی ہے, تو وہ آنسو آپ کی آنکھوں کو اریٹیٹ کرتا ہے. تو وہ ویڈیو, تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر آنے والی خبر درست نہیں ہوتی, اس کی تحقیق ضروری ہوتی ہے. بہرحال اداروں کو یہ چاہیے کہ اس حوالے سے یہ بتائیں کہ اس سیلون میں فلاں پروڈکٹ کا ریئیکشن تھا اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا, کلیریفائی کرنا چاہیے, ورنہ یہ ریومر جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا. اور یقین بھی کریں گے, یقین کریں, لوگ کہتے ہیں ہاں گل انجی ہونی ہے, پتہ نہیں بات کی حقیقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آئی جی صاحب کو جسٹس نیلم عالیہ صاحبہ نے طلب کر لیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ بندی, یہ ماں چیخ رہی ہے تھانے میں جا کے کہ میری بیٹی کے متعلق میرا داماد یہ کہتا ہے کہ اس کو جن لے گئے رات کو. کانا میں جو واقع ہوا, شاید ایگزیکٹلی میں کہنا ہے, جس کو کہا گیا کہ جنہوں نے اغوا کر لیا تھا, جنہوں نے لے لیا. جی, وہ جنوں کی بڑی باتیں کرتی تھی, اس کو رات کو جن لے گئے, اور یہ بچہ جو ہے یہ میری گود میں وہ پھینک گئی ہے. جسٹس صاحبہ نے کہا میں سلوٹ پیش کرتی ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کہا آئی جی صاحب پھر آپ جنات کو فریق بنا لینا, کیوں نہیں بنایا آپ نے, اب کیا کریں. آپ کو پتا ہے اتنی مزہ خیز بات ہے کہ اس پہ باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے. کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جنات کو پکڑیں گے, کیا کریں گے, پاس جائیں گے, یا آج تک ہم نے نہیں سنا. اچھا, لوگ سوشل میڈیا پہ جنات ایکسپرٹ کو بھی لے آئے ہیں اور ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جنات اغوا کر سکتے ہیں. آئی جی صاحب نے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈی آئی جی لاہور, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. سیف سٹی سے ڈی ایس پی ڈالا ہوا ہے, آپ نے بڑی بڑی جگہ کہنا کے ڈالے ہوئے ہیں, مختلف جگہوں کے ڈالے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پر اس پر ایک رپورٹ بنا کے بہت جلد پیش بھی کی جائے گی. اور آج کی خبر آپ کو یہ دے دوں کہ پولیس کی جانب سے باقاعدہ اس خاتون کی تصویر اور وہ ساری بایو ڈیٹا, اس کا آئیو کون ہے, اس کس تھانے کا, یہ تمام فون نمبرز مینشن کر کے کچھ ان حضرات کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کی جو ویورشپ ہے بہت زیادہ, ان کو اپنے پیجز پر اپلوڈ کریں, پوسٹ کریں, شیئر کریں, تاکہ جلد از جلد ہم اس کیس کو حل کر سکیں. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن, اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پیز, یہ پوری کمیٹی بیٹھی ہو اور سامنے جن جو ہے وہ ہتھکڑی میں کھڑا ہوا اور تفتیش ہو رہی ہو, اور جن پھر بتائے. بہت شکریہ آپ کا تہمینہ. ناظرین, آپ نے اس حوالے سے بتانا ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے کہ کیا جن کسی لڑکی کو اغوا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آپ کی رائے کا, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. طارق بزمی کو آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.